नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपने हिप्नोसिस का नाम सुना होगा। हिप्नोटिज़्म आँखों की ताकत से किसी को सहरज़दा करना, किसी पर नींद तारी कर देना और कुछ ऐसी कैफ़ियत उसमें पैदा कर देना कि वो सामने वाले बंदे की सजेशंस को मानना शुरू कर दे। जो हिप्नोटाइज़ करने वाला शख्स कहे वो उस अगले बंदे का ज़हन कबूल कर ले और वो उसकी मेनोअन बात जो है मानता चला जाए। हिप्नोटिज़म जो है ये बहुत पुराना इल्म है। 18th सेंचुरी में जो जर्मन फिजिशियन थे उन्होंने इसको शुरू किया, फ्रांस मिस्मर, और उनके हवाले से इसका नाम मिसमेरेजियम भी कहा जाता है और हम उन्हें कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिप्नोटिज़म। तो इस साइंसी इल्म, ये एक साइंसी इल्म है और नफ्सियात में, साइकोलॉजी में, पैरासाइकोलॉजी में इससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है और हमेशा से लिया जाता रहा है। तो अब इसकी एक लेटेस्ट फॉर्म भी सामने आ रही है, RTT, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी थेरेपी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक्चुअली द थेरेपिस्ट यूज्ड कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल टेक्निक्स टू हेल्प द इंडिविजुअल्स। किसी की नफ्सियाती मसाइल को हल करने के लिए उसके खौफ को, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी और लो सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी में एतमाद नहीं है, किसी को वहम है, बेबुनियाद बेसलेस फियर है, किसी को इस तरह की जो हैं डाउट्स हैं और पर्सनैलिटी जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फिडेंस उसमें नहीं है, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल जो हैं उसमें डिस्प्ले हो रही हैं कुछ ऐसी चीज़ें। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हिप्नोटिज़म से मदद ली जाती है और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी से आज इस दौर में काम लिया जा रहा है। तो इसमें होता क्या है, जस्ट लाइक ए ट्रांस, लाइक ए स्लीप, और स्लीप लाइक मेंटल स्टेट पैदा हो जाती है कि गनूदगी सी होती है, इंसान जाग भी रहा होता है और अक्सर औक़ात तो ऐसे भी हैं, हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि देख रहा होता है, सुन रहा होता है, फ़िज़िकली वो सो नहीं रहा होता लेकिन उसका दिमाग सो रहा होता है और उसके दिमाग में जो बात डाली जाए वो उसको कबूल भी कर लेता है। इस टेक्निक को पेन मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए, बहुत सारी अच्छी मेंटल स्ट्रेस और इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो जारी है मुद्दतों से और आज भी इसमें बहुत सारी लेटेस्ट जो हैं हमारे पास इसके मोड्स आ चुके हैं इंसानियत के फ़ायदे के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जो इसका नेगेटिव पहलू सामने आ रहा है, वो नेगेटिव पहलू जो है वो बड़ा खौफनाक है और उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। मसलन कराची में एक ग्रोह ऐसा सामने आया था जो हिप्नोटाइज करके तो लड़कियों की इज़्ज़त लूट लेता था। ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इसकी न्यूज़ भी मौजूद हैं और ऐसा ग्रोह जो लोगों को नौसरबाजी करके लूटने के लिए सामने आया। अभी रिसेंटली, ये लास्ट वीक की बात है, 2 हफ्ते हुए शायद, तो इसी दौरान ऐसे ग्रोह की सरगर्मियां कराची में देखने में आ रही हैं जो शहरियों को हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज करके लूट लेता है। और एक रीसेंट जो वाक़या अभी मीडिया पे आया कि गुलशन इकबाल कराची के एक बुज़ुर्ग नमाज जुमा की अदायगी के लिए जा रहे थे, तो ज़ाहिर है उनकी उम्र ज़्यादा थी और जो भी उनका हुलिया था वो बड़ा अच्छा था, जैसे देखने में कोई नेक आदमी होते हैं। तो 2 लोग उनके पास आए, रास्ते में मिले उन्हें और उन्हें कहा जी कि एक बच्चा गुम हो गया है तो उसके लिए दुआ फरमाएं। आप तो नेक आदमी हैं, तो इबादत गुजार हैं, तो आप उनके लिए दुआ फरमाएं। तो उन्होंने वहाँ रुक के
اس کے لیے دعا کی، اتنے میں 2 اور نوسر باز آ گئے، یعنی پورا ایک گینگ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے اسی دعا کروانے کے ہی عمل کے دوران، جب کہ وہ بزرگ دعا کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی دعا کر رہے تھے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ بھی ان کو دیکھ رہے تھے، گیز کر رہے تھے، اور پھر وہ بھی پھونک رہے تھے کہ دعا پڑھ کے پھونک دیا، اور ہاتھ بھی، اور ہاتھوں سے اشارے بھی کیے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اصل میں اپنا پروسیس پورا کر لیا اس بزرگ کو ہپنوٹائز کرنے کا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اسے کہا کہ بھئی آپ کچھ رقم ہماری مدد کریں، تو آپ کے گھر میں کتنے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ ہے، اور باقی کچھ پرائز بانڈ بھی ہیں۔ تو مل ملا کے وہ 35 لاکھ روپے بن گئے، کیش بھی اور پرائز بانڈ بھی، ٹوٹل انہوں نے کہا تقریباً اتنے تو ہیں۔ اب یہ خود بتا رہے ہیں، بزرگ اپنی مرضی سے بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا چلیں پھر ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ گھر گئے، وہ بزرگ خود گھر گئے۔ اب وہ اپنے اس میں نہیں ہیں، سینسز میں نہیں ہیں، لیکن فزیکلی ورک کر رہے ہیں۔ تو اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر سے وہ پیسہ لے لیتے ہیں، پرائز بانڈ بھی نکال لیتے ہیں، اور وہ 35 لاکھ کی مالیت کی چیزیں ان نوسر بازوں کے حوالے کر دیتے ہیں، خوشی خوشی۔ کوئی پسٹل نہیں ہے، کوئی گن پوائنٹ نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، اور وہ خود انہیں دے دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اور وہ آگے سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ لے جائیں۔ انہوں نے کہا چلیں آپ کو ہم اتار دیتے ہیں۔ تو گاڑی میں بٹھایا، اور رستے میں کچھ دور جا کر انہوں نے انہیں اتار دیا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو جب وہ اس ٹرانس کی کیفیت سے باہر آئے، جب وہ اس ہپنوسس کی کیفیت سے باہر آئے، دماغ ان کا جاگا، تو پھر انہوں نے کہا وہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اور پھر یہ کیس رپورٹ ہوا پولیس میں، اور میڈیا پہ بھی آپ نے سنا۔ تو یہ نوسر باز جو ہیں، اب ان میں ہپنوٹسٹ جو جنہوں نے یہ کام سیکھا ہوا ہے، یا انہوں نے سیکھ لیا ہے اب اس مقصد کے لیے بھی کہ یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کسی شخص کو لوٹنے کا، کہ اس سے باتیں کیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھے اور اس کو ہپنوٹائز کر لیا، اور اس طریقے سے اس سے اپنی مرضی کا کام کروا لیا۔ تو یہ حقیقت ہے، اور یہاں تک تو اس کو جو لوگ سمجھتے ہیں ہپنوسس کو، اور جو ہماری پیرا سائیکالوجی ہے، وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے بھی بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو ایک تو رپورٹ ہو گیا، اس سے پہلے وہ ریپ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ تو اس سے پہلے صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں ٹھگ بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے سجیشنز دے کر، سجیشنز ایسی چیز ہوتی ہیں، دیکھیں آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، شام کو جب ہم اشتہار دیکھتے ہیں ایک چیز کا، روزانہ ہم رات کو ڈنر کر رہے ہوتے ہیں 8-9 بجے، اور ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو ہم اس میں ایڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایڈورٹیزمنٹ بھی یہی چیز ہے، ایڈورٹیزمنٹ بھی ہمیں ہپنوٹائز کرتی ہے۔ کیوں؟ ایک چیز ہم روزانہ دیکھتے ہیں ٹی وی پر، اور وہ بڑی جناب اس میں گلیمر ہوتا ہے، اور بڑی اس چیز کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں مارکیٹ یا اسٹور یا سپر مارکیٹ یا کسی مال میں، وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے تو ہم انکانشیسلی ہم فوراً اسے خرید بھی لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں اس کا پرنٹ ہوتا ہے کہ یہ چیز تو میں دیکھتا رہا ہوں، دیکھتی رہی ہوں۔ تو وہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ ڈز ورک، اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ وہ ہماری ریپیٹیشن، ایڈورٹیزمنٹ کی ریپیٹیشن جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں اسٹرک ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس چیز کو خریدنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، خواہ ہمیں نہیں بھی چاہیے ہو، ہم کہتے ہیں چلیں کام آ جائے گی۔ تو ماڈرن دور میں ایڈورٹیزمنٹ میں بھی سائیکالوجی اور یہ چیزیں جو ہیں، سجیشنز، اور لوگوں کو ترغیب دینا، اور کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، اور کسی ایڈ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرنا کہ لوگ خام خواہی اسے خریدنے پہ مجبور ہو جائیں۔ وہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اسکول کالج کے زمانے میں، تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ٹرک کی جو ٹائر ہے اور ٹرک کی جو ٹیوب ہے، اس کے ساتھ مسرت شاہین کیوں کھڑی ہوتی ہے، پشتو فلموں کی ہیروئن کیوں کھڑی ہوتی ہے، تو وہ کیوں ٹائر اور ٹیوب پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہ بعد میں ہمیں اس کا سمجھ میں آیا کہ اصل بات کیا تھی۔ تو یہ ایڈورٹیزمنٹ میں ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو کہ آڈینس کو اور ویورز کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور ان کے مائنڈ پہ وہ پرنٹ ہو جاتا ہے، اس کا گڈ ایفیکٹ پرنٹ ہو جاتا ہے۔
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب فلش دھونے کی جو چیز ہے نا، فلش صاف کرنے کا جو لیکوڈ ہے، وہ بھی ایک فلم ایکٹر جا کر تو اس کو بیچ رہا ہے، اور صرف بیچنے کے لیے بھی ایک جو ہے آپ کا ٹی وی آرٹسٹ یا میڈیا کا آرٹسٹ یا فلم آرٹسٹ وہ جا کے جو پاؤڈر ہے کپڑے دھونے والا وہ بیچتا ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ تو ہاں اس کو تو خریدنا چاہیے۔ تو کس طریقے سے ایڈورٹیزمنٹ کو آج یوز کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ہپناٹزم کی بات ہے، یہ گروہ پورا اس وقت کراچی میں تو ہے، یہ تقریباً پورے ملک میں ہی ایسا چلتا رہا ہے کام، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک ایسا سچا واقعہ لاہور میں بھی ہوا تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ملک محمد یونس صاحب، گبرو جوان ہیں، ان سے تو کوئی گن پوائنٹ پہ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ کوئی چیز چھین نہیں سکتا۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نقدی اور اپنی بیوی کا سارا زیور اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو دے دیا، اس شخص کو دے دیا جس نے انہیں ہپناٹائز کیا تھا۔ یہ بھی سچا واقعہ ہے۔ تو آئیے بہتر ہے کہ انہی کی زبانی سنتے ہیں تاکہ زیادہ مؤثر طریقے سے ہمیں بھی سمجھ آئے اور وہ جزیات بھی سمجھ میں آئے کہ ہوا کیا تھا، لمحہ بلمحہ سٹوری ملک محمد یونس صاحب کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر وہ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ میں اپنا ڈیوٹی اپنی پر بیٹھا ہوا تھا، تو روڈ کے اوپر ہی میری ڈیوٹی تھی اور میں بینچ وغیرہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ ایک سائی سا بندہ جس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے، سبز رنگ کا چولا پہنا ہوا ہے، اور مطلب ہے کہ جیسے کسی چیز میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ خود ہی مطلب ہے اپنے رنگ یا اپنی مستی میں وہ جس کو دل چاہتا ہے، کسی کو پتھر پھینک دیا، کسی کو اس نے بجائے مانگنے کے دے دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح وہ میرے پاس آ کے تو بیٹھ کے تو عجیب و غریب حرکات اس نے شروع کر دی، اور اسی حرکات کے دوران ہی اس نے میں نے اسے کچھ کو پیسے ویسے دینے کی کوشش کی، تو اس نے مجھے پیسے دینے کی بجائے مجھے اپنے پاس سے جو ہے نا الٹا وہ دینے شروع کر دی۔ تو مطلب ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ کیوں کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو وہ مطلب ہے کہ اس کی درویشی کے جیسے میں ایک زیادہ گہرا میرا مطلب ہے کہ میرا کنسیپٹ لے لیا میں نے کہ یار اس بندے کو دین و دنیا سے جو ہے نا کوئی سروکار نہیں تو اس طرح کے لوگ تو ایک ایک روپیہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو مجھے 150 روپے لینے کی بجائے مجھے الٹے لوٹا رہا ہے یا الٹے ڈبل کر کے دے ہی جا رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں پھر اس نے مجھے وہ ایک تنکا سا جو ہے نا ایک کہا کہ اس کو توڑ کے دو مجھے، وہ تنکا ایک تھا اس کو توڑ کے دیا۔ تو وہ اس نے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ، ہاتھ کی صفائی تو مجھے بعد میں پتہ چلی، لیکن اس نے جو پہلے سے اس کے پاکٹ میں موجود سبز الائچیاں تھیں وہ اس نے نکال کے تو میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور اس نے اپنی ایک وہ جیسے کرامت دکھائی، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ مطلب ہے کہ رکھ لو یا کھا لو یا اس طرح کچھ اس نے مجھے بولا۔ اسی طرح وہ میرا بھی تجسس بڑھتا گیا، کیونکہ مجھے ان لوگوں کی واردات اور ان کے طریقہ واردات کے متعلق پہلے سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے مجھے ایک دھاگے کے لیے فرمائش کی۔ وہ دھاگا میں نے اسے دیا تو اس نے اس دھاگے کو جو ہے نا وہ جیسے کاٹتے ہیں یا توڑتے ہیں نا، توڑ کے تو اس نے اپنے وہ ہاتھ میں لیا، اور بعد میں اس نے اس دھاگے کو جو ہے نا وہ اس نے مجھے پورا کر کے دکھا دیا کہ یہ لو۔ تو حیرانی والی بات تھی۔ تو پھر اس نے وہ ان چیزوں کو جوڑنا شروع کر دیا پیر فقیروں سے، درویشوں سے، اور مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ پنجتن پاک اور وہ داتا نگری اور داتا اجویری اور اپنا کلفٹن والے جو ہیں ان بڑی بڑی ہستیوں، لجپا اپنا
یا بابا لال شہباز قلندر اور اس طرح کی بہت ساری ہستیوں کا نام لے کے تو ان کے ساتھ اپنی وہ جو کہتے ہیں کہ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہا. تو چونکہ میں اہل سنت والجماعت تھا، پیر پرست آدمی تھا، تو اس کی باتوں میں مطلب ہے کہ جیسے مجھے وہ بندہ بڑا پرفیکٹ لگنا شروع ہو گیا کہ یار یہ بندے کے پاس کچھ ہے. تو اسی طرح پھر اس نے کوئی چیز وہ لے کے تو اس میں سے اس نے پانی نکال، تو اس طرح کے اس نے نا اسٹنٹ کیے. تو قسمت میری بری کہ وہ میں اس کو اپنے گھر، اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو میرا گھر بھی قریب ہی تھا، کوئی 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو میں اسے اپنے گھر لے گیا، وہ میری قسمت کی خرابی سمجھ لیں. تو بس ادھر میں نے اپنے بیوی سے کہہ کے تو اس کے لیے چائے بنوائی، اس نے جائے نماز لیا، کچھ پڑھنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد میری ایک بچی تھی، چھوٹی سی تھی، مطلب ہے کہ 6 ماہ کی ہوگی. اس کو اس نے پیار پیور دیا. تو اس کے بعد پھر وہی اس نے جو اب اصل جو واردات کی طرف آنا شروع ہو گیا. ادھر بھی اس نے جو مطلب اس طرح کے سٹنٹ تھے وہ اپنے دکھانے کے، بس اللہ نے تجھے بڑا نوازنا ہے، اللہ نے تجھے بڑا دینا ہے. تو اس طرح کرتے 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 اس نے نا مجھ سے وہی، میں نے اسے کچھ دے دلا کے تو مزید کہ چلو یار اس کی جتنی خدمت ہو سکتی کر دیتے ہیں. تو میرے وہ ذہن میں کوئی ایسی کوئی لالچ اس وقت تک تو نہیں تھی، لیکن بادی النظر میں جس دوست سے بھی بات کی اس نے کہا نہیں آپ لالچ میں آ گئے تھے. کڈ بھی وہ میں نے اسے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تو اس نے مجھے وہ پیسے واپس کر دیے کہ نہیں رکھ، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں. پھر وہ اپنا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے، کیا دے سکتا ہے تو اللہ کی راہ. تو میری اسی دن سیلری آئی ہوئی تھی تو میرے وہ اس کے سامنے وہ سیلری پوری کی پوری سیلری رکھ دی. اس نے مجھے وہ بھی واپس لوٹا دی. پھر بعد میں کہنے لگا کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو تجوریوں کے دروازے کھول کے دیتے ہیں. میں نے وہ تجوری میں سے جو بھی اپنی اہلیہ کا وہ زیور زور تھا میں نے وہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا. ذہن میں میرے یہی ہے کہ یار اس نے کون سا رکھ لینا ہے، واپس کر دینا ہے. تو وہ اس نے نا مطلب ہے کہ مجھے کہا یہ میں لے لوں. میں نے کہا لے لو. اس نے کہا جی مجھے تیری قمیض چاہیے تو جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے. میرے وہ ایک کرنڈی کا ایک سوٹ تھا، بڑا میں نے شوق سے بنایا ہوا تھا، گولڈن کلر کی شرٹ تھی اور وائٹ اس کے ساتھ شلوار تھی. تو اس نے وہ قمیض اس کے ساتھ میں نے وہ جیسے آرٹیفیشل کچھ اسپیشل بٹن ہوتے ہیں نا اسٹڈ ٹائپ کے وہ لگے ہوئے تھے. تو اس نے اس کی فرمائش کی تو میں نے وہ بھی اس کے سامنے رکھ دی. پھر وہ کہنے لگا کہ اس کو جو ہے نا آپ اس پاکٹ میں ڈال دو. میں نے کہا پاکٹ میں ڈال کے مجھے واپس دے دے گا؟ تو لیکن میں نے ڈال دیا. تو کرتے کرتے اس نے پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ پیسے ویسے بھی جو تھے وہ بھی لے لیے اور کہ یہ میں لے لوں تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اللہ کی راہ میں دے کے تو پھر وہ واپس نہیں مانگتے. یہ چیزیں اس نے مجھے جیسے مطلب میں میرے مائنڈ میں ڈالنی شروع کر دی. اس کے بعد پھر وہ مطلب ہے کہ اس چیز پہ مجھے وہ جیسے پکا کرتے ہیں نا کہ میں لے جاؤں تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں، تو میرے پیچھے تو نہیں آئے گا، تو مجھے کچھ مطلب ہے کہ تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دے کے پچھتاتے تو نہیں ہیں. تو اس طرح کی باتیں اس نے کر کے مجھے وہ پکا کیا. تو باتیں کرتا کرتا اس نے مجھ سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تو اجازت اس نے لے کے تو وہ نکلا. تو بعد میں اس نے مجھے خود سے کہ ٹھیک ہے تو پیچھے نہیں آنا میرے، اس طرح کی اس نے باتیں مجھے کر کے تو مطلب پکا کر دیا. اور میں پھر مطلب ہے کہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکا کہ آیا یہ تو میرا سارا کچھ جا رہا ہے اور میں مطلب ہے کہ جیسے ذہنی طور پر اسی چیز کے لے کے بیٹھا ہوں کہ ابھی وہ
واپس آئے گا اور مجھے وہ دے جائے گا. اس نے کیا کرنا ہے, اس کے کیا کام کی چیز ہے. تو وہ تو دنیا دار تھا ہی نہیں اور دنیا دار نہیں ہے, اس کو ان چیزوں سے کیا انٹرسٹ. میں ان چیزوں سے وہ باہر نہیں نکل پایا. تو پھر بھی تشویش ہوئی, دروازہ کھولا, دیکھا تو مجھے دور تک کچھ نہیں نظر آیا. تو پھر بس اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ چونا لگنا تھا, لگ گیا. اور اس بات کو پھر میں نے اپنے گھر والوں سے 1 سال تک چھپائے رکھا. اور پھر مجھے ایک درویش ملے تو کیونکہ میرا یہ انٹرسٹ تھا تو وہ انہوں نے مجھے مطلب ہے کہ بڑا غصہ ہوا ہے کہ یار تو نے یہ کیا کیا. پھر مجھے انہوں نے کچھ پڑھنے کے لیے بھی بولا اور پھر انہوں نے خود بھی اس کے اوپر جو ہے نا کہا اچھا دیکھتے ہیں اس کو. تو 1 سال کے بعد وہی بندہ, وہ جو مجھے ڈیوٹی پر وحدت کالونی, اتحاد کالونی سمن آباد والی سائڈ سکیم موڑ کے قریب مجھے ملا تھا, وہی بندہ 1 سال کے بعد مجھے میرے کلینک میں آ جاتا ہے اور سیم جو ہتھیار ہے, سیم جو سٹنٹ ہے وہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب میں اسے پہچان بھی لیتا ہوں اور اس کے ان چیزوں سے متاثر بھی نہیں ہوتا. اور چونکہ میں نے 2-4 دوستوں کے ادھر اندرون شہر کے موچی دروازے کے دوستوں سے یہ بات کر رکھی تھی کہ یہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے, تو وہ لوگوں کو میں نے SMS کر کے تو الرٹ کر دیا. اور میرے کلینک کے 2 دروازے تھے, گلی کے کارنر پہ کلینک تھا. تو وہ ایک جو بندہ تھا میرا دوست, اس کا SHO کے ساتھ تعلق بھی تھا موچی دروازے کے, تو وہ ود ان 15 منٹس SHO بھی میرے کلینک پر آ چکا تھا. لیکن اس سے پہلے وہ جو میرے مطلب دوست احباب تھے, یار دوست تھے, انہوں نے دونوں گیٹ بھی کور کر لیے اور آہستہ آہستہ پھر میں نے اس کو گرپ کر لیا. تو پھر اس کو جب ہم نے پکڑا تو پھر اس سے جب اس کی تلاشی لی تو اس میں وہی ساری چیزیں برآمد ہوئیں کہ وہ الائچیاں بھی اس کی جیب میں تھیں, اس کی جیب میں وہ تعویذ بھی تھے جن کے اوپر پورا مطلب ہے کہ شجرہ بنا ہوا تھا, حضرت بی بی فاطمہ, حسن حسین, ان سب کے نام بہت باریک مائکرو لیول پہ لکھے ہوئے تھے کہ ان کو میں کہتا ہوں لکھنا بھی بڑا آرٹ ہوگا, لیکن وہ چیز پورا ایک تعویذ بنا ہوا تھا. پھر اسی طرح اس نے وہی دھاگے شاگے وہ چیزیں جو ہیں وہ ساری اس کے منہ موجود تھی. وہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ اندرون شہر کے لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے رنگ بازیاں یہ ساری وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے. انہوں نے پھر اس کو کہا کہ ہمیں سکھاؤ, کر کے دکھاؤ. وہ سب کچھ اس نے کر کے دکھایا اور وہ سارا کچھ ہاتھ کی صفائی تھی. اور وہ بندہ اس وقت کوئی مطلب ہے کہ نشہ اس کا ٹوٹا ہوا تھا. تو اس بندے کی اس وقت سمجھ لیں کہ وہ جو کیفیت تھی, وہ بندے نے 2-2 3-3 لوگوں کو اس نے اٹھا کے پھینکا کہ مطلب ہے اس کے قریب نہ آئیں. لیکن ہم لوگ چونکہ زیادہ تھے تو ہم نے اس کو ہولڈ کر لیا. تو پھر جب وہ SHO صاحب نے پرسنل انٹرسٹ لیا اور اس بندے کو جو ہے نا لے گیا وہ شاہدرے کے پاس, وہ جھگیاں وغیرہ جو ہیں نا ان جھگیوں میں وہ لے گیا, کیونکہ وہ جھگیاں ان لوگوں کا وہ ایک انہوں نے پورا اپنا ایریا کور کیا ہوا تھا. اب وہ SHO صاحب بغیر یونیفارم کے پرسنل انٹرسٹ لیتے ہوئے ایک ذاتی تعلق کی بنا پر وہ اس کو پکڑ کر لے تو گئے, لیکن وہ جیسے جیسے وہ جھگیوں کے اندر جاتے گئے اس میں وہ ان کے لوگ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے, کوئی اینٹ آیا ہے, کوئی پتھر آیا ہے, کوئی سوٹا آیا ہے, کوئی ڈانگ آئی ہے, کسی کے ہاتھ میں جو آیا نا وہ لے کے تو انہوں نے اس گاڑی کو پیچھے سے بھاگتے بھاگتے پورا گھیرے میں لے لیا. تو پھر وہ SHO صاحب کو فائر کرنا پڑا اور پھر جو ہے وہ ادھر سے ایک بندہ انہوں نے اور اٹھایا اور پھر اس کو لے کے تو وہ تھانے میں واپس آئے. قصہ مختصر کہ یہ لوگ جو ہے یہ فراڈ ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ ان لوگوں کا جو اعلی کار بنتے ہیں یا جو ان سے لٹتے ہیں وہ ہم جیسے سادہ لوگ ہوتے ہیں
जिन्हें पीर परस्त मैं समझता हूँ, ये जो कि पीर फकीर को बड़ा रुतबा और बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो लोग इन लोगों के चंगुल में, इन लोगों की बातों में जिस वक्त आते हैं, तो वो समझ लें कि वो मतलब है कि जो ज़ुबान दे बैठते हैं उस ज़ुबान को तोड़ने को, उस अहद को तोड़ने में एग्री नहीं हो रहे होते एट द सेम टाइम। जिस वक़्त उनकी आंखों के सामने वो उनको लूट कर फरार हो रहे होते हैं, लेकिन उनको वो रोक नहीं पाते या रोकने में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जस्ट बिकॉज या तो उसकी कोई समझ ले नज़रबंदी होती है, या उस वक़्त उन लोगों की बातों का इतना वो गहरा असर होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते और ख़ुद अपने हाथों सारा कुछ लुटा के तो अपने अमलाक उनके हवाले कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था। अब इसको आप देख लीजिए जैसे आप मुनासिब समझते हैं, बयान जिस तरह से करना है अपने अल्फाज में। तो ये मेरा एक सिलसिला था, लेकिन मेरी तो वो रिकवरी अल्लाह पाक ने करवा दी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कोई और बच जाए लुटने से और इन लोगों को अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।